खुश आमदेद इस वजाहती पेशकश में। आज हम एक ऐसे आलमी मसले पर बात करने वाले हैं जो शायद हमारी रोज़मर्रा की गुफ्तगू का हिस्सा ना हो, लेकिन हमारी ज़िंदगी, हमारी खुराक और आलमी मईशत से सीधा जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं नबाताती तहफ़्फ़ुज़ यानी प्लांट बायोसिक्योरिटी की, और देखेंगे कि इस बड़े आलमी महाज पर पाकिस्तान क्या अहम किरदार अदा कर रहा है। अच्छा, ज़रा इस फिगर पर गौर करें। 40%। हर साल दुनिया भर में खतरनाक कीड़े और बीमारियां हमारी 40% फसलों को तबाह कर देते हैं। मतलब आलमी सतह पर तकरीबन आधी खुराक। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इस तबाही की वजह से सीधा सीधा गुर्बत में इजाफा होता है और हमारे माहौलियाती निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचता है। अब एक तरफ ये बहुत बड़ा नुकसान है और दूसरी तरफ ये संगीन हकीकत, हम जो खुराक खाते हैं उसका 80% हिस्सा इन्हीं पौधों से आता है और ऑक्सीजन 98%। तो बुनियादी बात यह है कि पौधों की सेहत सिर्फ खेती बाड़ी का मसला नहीं है, ये ज़मीन पर हमारे वजूद और बका का मसला है। तो आज के इस तज्ज़िये को हम कुछ इस तरह आगे बढ़ाएंगे। आज के इस तफसीली जायजे में मैंने CABI, IPPC, FAO और मुख्तलिफ तहकीकी रिपोर्ट्स के अंबार से वो हक़ाइक़ निकाले हैं जो इस बात को समझने के लिए ज़रूरी हैं कि इस साल का जो मरकज़ी ख़याल है ना, खुराक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पौधों की बायोसिक्योरिटी, वो दरअसल हम सबकी बका का मसला क्यों है। और मैं यहाँ ये ज़रूर शामिल करूँगा कि ये सिर्फ खेतों या किसानों का मौजू नहीं है, ये हर उस इंसान का मसला है जो खाना खाता है और सांस लेता है। बिल्कुल, मैं यही कहने वाली थी। वैसे ये जो शुरुआती मंजरकशी हमने की टिड्डियों वाली, ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है, और बदकिस्मती से ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक तल्ख ज़मीनी हकीकत है। देखें, आम तौर पर होता यह है कि जब हम सेहत की बात करते हैं तो हमारा जहन फौरन अस्पतालों या फिर डॉक्टरों और इंसानी बीमारियों की तरफ दौड़ता है। हाँ, उम्मूमन यही होता है। हम इस बुनियादी कड़ी को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं कि हमारी अपनी सेहत का पूरा दारोमदार दरअसल इन पौधों पर है। मतलब अगर पौधे बीमार होंगे तो हमारा पूरा माहौलियाती और माशी निज़ाम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। मैं इसी हवाले से FAO के एक रिपोर्ट में शामिल कुछ आदाद शुमार देख रही थी, और वो वाकई जहन को झंझोड़ देने वाले हैं। यानी इंसानों की 80% खुराक बराह रास्त पौधों से आती है। 80%? जी। और जो ऑक्सीजन हम सांस के जरिए अंदर ले जाते हैं उसका 98% हिस्सा इन्हीं पौधों की बदौलत है। लेकिन इस सब के बावजूद हर साल पूरी दुनिया में 30 से 40% फसलें सिर्फ कीड़ों और बीमारियों की नजर हो जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। यानी किसान जितनी मेहनत से फसल उगाता है उसका लगभग आधा हिस्सा इंसानों तक पहुंचने से पहले ही कीड़े खा जाते हैं या बीमारियां खत्म कर देती हैं। आधा हिस्सा जाया होना मतलब ये तो सीधा सीधा खुराक का बहरान है। बिल्कुल। और इससे भी ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि आलमी सतह पर इस खतरे को तस्लीम तो किया गया है, लेकिन जब हम अमली इक़दामात की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा तज़ाद नजर आता है। वो कैसे? अगर हम 2021 की बात करें तो आलमी इदारा सेहत और दीगर बैनुल अक़वामी इदारों ने वन हेल्थ के नज़रिए को बाकायदा वुसअत दी। इसका मकसद ये तस्लीम करना था कि इंसानों, जानवरों और पौधों की सेहत आपस में जुड़ी हुई है। यानी उन्हें अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल सही कहा। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी आलमी फंडिंग और तमाम तर पॉलिसियों का सारा जोर ज़ूनोटिक बीमारियों पर है। अच्छा, ज़ूनोटिक यानी वो बीमारियां जो जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होती हैं, जैसे कि कोविड-19 या इबोला वायरस। हाँ, बिल्कुल वही। सारी तवज्जो और अरबों डॉलर का बजट इस बात पर लग रहा है कि जानवरों से कोई वायरस इंसानों में ना आए, जबकि पौधों की बीमारियां इस वन हेल्थ के एजेंडे में आज भी हाशिए पर हैं। ये तो वाकई अजीब बात है। हालांकि पौधों की बीमारियां इंसानों के लिए इंतहाई खामोश लेकिन जानलेवा खतरा हैं। मुझे इसी हवाले से CABI की रिपोर्ट में एक टर्म मिली जिसे पढ़कर मैं काफ़ी देर तक सोचती रही। माइकोटॉक्सिन। रिपोर्ट के मुताबिक ये एक ऐसा खामोश कातिल है जो फसलों के जरिए सीधा खुराक में शामिल हो रहा है। लेकिन ये असल में काम कैसे करता है? मतलब क्या ये कोई आम सी फंगस है? माइकोटॉक्सिन की मिसाल इसलिए खौफनाक है क्योंकि ये नज़र नहीं आता। देखिए, ये दरअसल इंतहाई जहरीले कीमियाई मादे हैं जो कुछ खास किस्म के फफूंदी या फंजाई पैदा करते हैं। अच्छा। ये फंजाई आम तौर पर मकई, मूंगफली और दीगर अनाज को
اس وقت متاثر کرتی ہیں جب وہ کھیت میں ہوتے ہیں یا پھر گوداموں میں انہیں غلط طریقے سے ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ اور اس وقت دنیا بھر کا 25% اناج ان زہریلے مادوں کی زد میں ہے۔ 25%؟ یہ تو بہت بڑی مقدار ہے۔ جی، اب اس کا طریقہ کار سمجھیں۔ جب یہ فنجائی فصل پر حملہ کرتی ہے تو وہ یہ زہریلا مادہ خارج کرتی ہے جو دانے کے اندر تک سرایت کر جاتا ہے۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اسے دھو کر یا پکا کر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ کیا؟ یعنی اگر ہم اسے پکا بھی لیں تب بھی زہر ختم نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں، یہ عام جراثیم نہیں ہیں جو آگ کی تپش سے مر جائیں۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم انجانے میں وہ زہر کھا رہے ہوتے ہیں۔ اس کا انسانی جسم پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جب یہ زہریلا اناج انسانی خوراک کا حصہ بنتا ہے تو یہ سیدھا جگر پر حملہ کرتا ہے۔ طویل عرصے تک اس کے استعمال سے جگر کا کینسر ہوتا ہے اور یہ ہمارے مدافعتی نظام کو مکمل تباہ کر دیتا ہے۔ یہ تو بہت خوفناک ہے۔ اور اس کا سب سے دردناک پہلو یہ ہے کہ بچوں میں یہ سٹنٹنگ کا باعث بنتا ہے، یعنی بچوں کا جسم اس زہر سے لڑنے میں اپنی ساری توانائی خرچ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی ہڈیوں اور دماغ کی نشوونما رک جاتی ہے۔ اوہ، تو یہ صرف ایک ذرعی مسئلہ نہیں رہا؟ نہیں، یہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ بن چکا ہے۔ اگر ہم اس پوری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کریں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پودوں کی بائیو سیکیورٹی دراصل ملکوں کے درمیان ایک نیشنل فائر وال کی طرح ہے، جیسے بارڈر پر پاسپورٹ چیک ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت زبردست تشبیہ ہے۔ آپ اسے مزید اس طرح سمجھیں کہ یہ ایک ایسی فائر وال ہے جس میں ہم نے انجانے میں خود ہی بڑے بڑے سوراخ کر دیے ہیں۔ سوراخ کر دیے؟ ہاں، آج کی جدید دنیا میں کیڑے اور بیماریاں صرف ہوا کے جھونکے یا پانی کے بہاؤ کے ذریعے ایک ملک سے دوسرے ملک نہیں جاتے، بلکہ ہم انہیں باقاعدہ فرسٹ کلاس کا ٹکٹ دے کر سفر کرواتے ہیں۔ اچھا، یہ فرسٹ کلاس ٹکٹ والی بات مجھے CACIP کی ایک رپورٹ کی یاد دلا رہی ہے جس میں عالمی تجارت کے اعداد و شمار تھے۔ اس وقت ہر سال 24 کروڑ کنٹینرز ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور ان میں سے 80% کنٹینرز کے اندر لکڑی کی پیکنگ یا لکڑی کے پیلٹس استعمال ہوتے ہیں۔ تو کیا یہی وہ سوراخ ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ 7%، اور اس کے پیچھے پوری ایک سائنس کام کر رہی ہے۔ دیکھیں، جب ہم کچی یا بغیر ٹریٹ کی ہوئی لکڑی کو پیکنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، تو ہم دراصل خطرناک کیڑوں کو ایک محفوظ پناہ گاہ فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ہوتا یہ ہے کہ کوئی کیڑا اس لکڑی کے اندر گہرائی میں انڈے دے دیتا ہے۔ جب وہ کنٹینر لمبے سمندری سفر پر نکلتا ہے تو درجہ حرارت گرنے پر وہ کیڑا یا اس کا انڈا ایک طرح کی خوابیدہ حالت میں چلا جاتا ہے۔ اسے سائنس میں ڈایاپوز کہتے ہیں۔ ڈایاپوز، صحیح، یعنی وہ سو جاتے ہیں۔ جی ہاں، اور مہینوں بعد جب وہ کنٹینر کسی دوسرے بر اعظم میں کھلتا ہے تو سازگار ماحول پا کے وہ کیڑا جاگ جاتا ہے۔ اب وہ ایک ایسے نئے ملک میں ہے جہاں اس کا کوئی قدرتی دشمن یا کوئی شکاری موجود نہیں ہے۔ تو وہ پھر بلا روک ٹوک پھیلتا ہوگا، فصلیں تباہ کرتا ہے، اور پھر اس کو روکنے کے لیے کسان مجبوراً بے تحاشا کیمیکل اور کیڑے مار ادویات کا سپرے کرتے ہیں جو الٹا ہماری صحت اور زمینی پانی کو زہریلا کر دیتا ہے۔ بالکل، یہ ایک چین ری ایکشن ہے۔ اور میں نے پڑھا ہے کہ صرف اس ایک خامی کی وجہ سے دنیا کو ہر سال $220 ارب کا معاشی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ مطلب یہ تو ایک ایسا سائیکل ہے جو کہیں رک ہی نہیں رہا۔ اور یہی وہ مقام تھا جہاں عالمی برادری کو احساس ہوا کہ بھئی ہمیں اس خاموش تباہی کو روکنے کے لیے ایک مشترکہ دن اور لاحیہ عمل کی ضرورت ہے۔ 12 مئی کو منایا جانے والا پودوں کی صحت کا عالمی دن اسی بیداری کا نتیجہ ہے۔ صحیح، یہ 2022 کی بات ہے نا؟ ہاں، 2022 میں افریقی ملک زامبیا نے اس کی زبردست وکالت کی۔ زامبیا اور دیگر افریقی ممالک نے فال آرمی ورم جیسے سرحد پار سے آنے والے کیڑوں کی وجہ سے اپنی فصلوں کی جو تباہی دیکھی تھی نا۔ ہاں، میں نے اس کیڑے کے بارے میں سنا ہے، بہت خطرناک ہے۔ بالکل، تو اس تباہی نے مجبور کیا کہ وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں یہ قرارداد لے کر آئیں، اور اس تاریخی قرارداد پر دستخط کرنے والے اولین ممالک میں بولیویا، فن لینڈ اور فلپائن کے ساتھ پاکستان بھی فرنٹ لائن پر موجود تھا۔ یہ پاکستان کے حوالے سے ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ اس عالمی دن کے جو 5 بنیادی مقاصد طے کیے گئے ہیں نا، ان میں آگاہی پیدا کرنے کے علاوہ تجارت میں بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکنا، نگرانی کے نظام کو مضبوط کرنا شامل ہے۔ جی، اور ایک بہت دلچسپ چیز بھی ہے، الیکٹرانک فائٹو سینیٹری سرٹیفکیٹ،
جسے ای فائٹو کہتے ہیں۔ اس جیسی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو اپنانا بھی ان مقاصد میں ہے۔ تو یہ ای فائٹو روایتی کاغذوں والے نظام سے کیسے مختلف اور بہتر ہے؟ روایتی کاغذی سرٹیفکیٹس میں سب سے بڑا مسئلہ جعلسازی اور تاخیر کا تھا۔ اچھا، یعنی جعلی کاغذات؟ بالکل، کوئی بھی شخص جعلی مہر لگا کر بیمار پودے یا آلودہ بیج دوسرے ملک بھیج سکتا تھا۔ ای فائٹو اس پوری خامی کو ختم کرتا ہے۔ یہ دراصل دو ممالک کے کسٹمز اور کرنٹینا محکموں کے درمیان ایک محفوظ ڈیجیٹل ہینڈ شیک ہے۔ ڈیجیٹل ہینڈ شیک، یہ اصطلاح اچھی ہے۔ درگاہوں پر مال کلیئر ہونے کی رفتار تیز ہوتی ہے، بلکہ بیماریوں کی منتقلی کا خطرہ بھی ڈرامائی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ زبردست۔ اب چونکہ ہم نے یہ ذکر کیا کہ پاکستان اس عالمی قرارداد کے بانی دستخط کنندگان میں سے ایک تھا، تو میں یہاں کچھ الجھن کا شکار ہوں۔ کیسی الجھن؟ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے پلانٹ کوارنٹین رولز 2019 متعارف کرائے، جو بائیو سیکیورٹی کو جدید بنانے کی کوشش ہے۔ اسی طرح IPPC کی رپورٹ بتاتی ہے کہ پاکستان نے میتھائل برومائڈ جیسی زہریلی گیس کا استعمال بھی نمایاں طور پر کم کر دیا ہے۔ جی بالکل، اور اس کی جگہ محفوظ تکنیکیں لائی جا رہی ہیں۔ ہاں، لیکن پھر جب میں اقوام متحدہ کی 2026 کی تازہ ترین رپورٹس دیکھتی ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم شدید بحران میں ہیں۔ تو یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کیسے سچ ہو سکتی ہیں؟ یہ الجھن بالکل بچا ہے۔ دیکھیں، میتھائل برومائڈ کو ختم کرنا ایک عالمی مجبوری تھی۔ یہ ایک ایسی زہریلی گیس تھی جو فصلوں کے کیڑے تو مارتی تھی، لیکن ساتھ ہی زمین کی اوزون کی تہہ کو بھی شدید نقصان پہنچاتی تھی۔ صحیح۔ پاکستان نے مونٹریال پروٹوکول کی پاسداری کرتے ہوئے اس کی جگہ ہاٹ واٹر ٹریٹمنٹ اور کولڈ ٹریٹمنٹ اپنائی۔ اس میں بغیر کسی کیمیکل کے مخصوص درجہ حرارت کے ذریعے پھلوں کے اندر موجود کیڑوں کو ختم کیا جاتا ہے۔ ہاں، یہ تو واقعی ایک مثبت تکنیکی قدم ہے۔ تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ہم مجموعی قومی سلامتی اور خوراک کے تحفظ کی بات کرتے ہیں۔ وہاں تصویر انتہائی تشویشناک ہو جاتی ہے۔ جی، دی نیوز میں شائع ہونے والی 2026 کی رپورٹ تو باقاعدہ خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہے۔ بالکل۔ پاکستان اس وقت دنیا کے ان ٹاپ 10 ممالک میں شامل ہو چکا ہے جو خوراک کے عدم تحفظ کا شکار ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس وقت 1.1 کروڑ افراد کو خوراک کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ یہ اعداد و شمار بہت سنگین ہے۔ اور ایک ایسا ملک جس کی بنیاد زراعت پر ہو، وہاں گندم کی پیداوار 31.8 ملین ٹن سے گر کر 29 ملین ٹن تک آ گئی ہے۔ یہ کمی صرف اعداد و شمار نہیں ہے، یہ لاکھوں گھروں کے چولہے بجھنے کے مترادف ہے۔ اور اس تباہی کی جڑ تک پہنچنے کے لیے ہمیں زرعی شعبے کی مجموعی ترقی اور تحقیق یعنی ریسرچ میں سرمایہ کاری کو دیکھنا ہوگا۔ اس وقت ہمارے زرعی شعبے کی ترقی صرف 0.56% پر رکی ہوئی ہے۔ 0.56؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ پاکستان اپنی GDP کا محض 0.16% حصہ زرعی تحقیق پر خرچ کر رہا ہے۔ یہ پورے خطے میں سب سے کم شرح ہے۔ واقعی؟ جی، ہمارے پڑوس میں بھارت 0.7% اور چین 2.5% خرچ کر رہا ہے۔ دنیا کی اوسط بھی 0.43% ہے۔ جب آپ تحقیقی نہیں کریں گے کہ موسمیاتی تبدیلی اور نئی بیماریوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے تو بھئی پیداوار کیسے بڑھے گی؟ مجھے حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ ہم اس مقام تک کیسے گر گئے۔ مجھے یاد ہے 80 کی دہائی کی مثالیں تو آج بھی دی جاتی ہیں۔ اس وقت تحقیق کے ذریعے کپاس کی نیاب 78 جیسی قسم متعارف کرائی گئی تھی جس نے ملک میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ بالکل، نیاب 78 ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس وقت ہمارے محققین نے یہ سوچ کر ایسی اقسام بنائیں جنہیں گندم کی کٹائی کے فوراً بعد لگایا جا سکتا تھا، جس سے کسانوں کی آمدنی دوگنی ہو گئی تھی۔ اب ہم اس قسم کی جدت کیوں نہیں لا پا رہے؟ مطلب کیا صرف پیسے کی کمی ہے یا ہمارے نظام میں کوئی بنیادی خرابی آ چکی ہے؟ دیکھیں، مسئلہ صرف بجٹ کا نہیں ہے۔ ہمارے پورے کوالٹی کنٹرول اور ریگولیٹری نظام میں ساختی خامیاں آ چکی ہیں۔ ہم بیماری کی جڑ کا علاج کرنے کے بجائے صرف علامات کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ خامیاں اب ہماری عالمی تجارت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن چکی ہیں۔ مجھے یہاں STDF کی نومبر 2025 کی ورکنگ گروپ رپورٹ کا حوالہ یاد آ رہا ہے، جو بالکل آپ کی بات کی تائید کرتی ہے۔ جی، اس رپورٹ میں کافی چشم کشا حقائق تھے۔ ہاں، اس میں انکشاف کیا گیا کہ پاکستان کی جانب سے چاول کی برآمدات کو بہتر بنانے کے لیے دی گئی ایک بہت اہم فنڈنگ کی درخواست مسترد کر دی گئی،
اور مسترد ہونے کی وجہ یہ بتائی گئی کہ پاکستان نے اپنے پروپوزل میں صرف تیار شدہ مصنوعات کی ٹیسٹنگ پر زور دیا تھا۔ یعنی اینڈ پروڈکٹ ٹیسٹنگ۔ جی، مطلب جب چاول بوریوں میں پیک ہو جائے تو بس اس کا ٹیسٹ کر لیں۔ تو یہ طریقہ کار اتنا غلط کیوں ہے کہ پوری فنڈنگ ہی مسترد ہو گئی؟ اس طریقہ کار کے غلط ہونے کی وجہ بہت تکنیکی اور اہم ہے۔ اس رپورٹ میں واضح کیا گیا کہ پاکستان کے چاول کی برآمدات میں اصل مسئلہ آبپاشی کے پانی میں بھاری دھاتوں یعنی ہیوی میٹلز کی آلودگی ہے۔ اوہ، ہیوی میٹلز۔ ہوتا یہ ہے کہ صنعتوں کا بغیر ٹریٹ کیا ہوا زہریلا پانی نہروں میں مل جاتا ہے۔ اب جب اس پانی سے چاول کی فصل سیراب ہوتی ہے تو پودے کی جڑیں ان بھاری دھاتوں کو چوس لیتی ہیں اور وہ چاول کے دانے کے خلیاتی ساخت کا حصہ بن جاتی ہیں۔ خلیاتی ساخت یعنی؟ وہ دانے کے اندر تک چلی جاتی ہیں۔ جی، آپ اسے اوپر سے دھو کے صاف نہیں کر سکتے۔ اب اگر سارا وقت سوئے رہیں اور صرف اس وقت ٹیسٹ کریں جب چاول بوری میں بند ہو رہا ہو تو تب تک تو پوری فصل برباد ہو چکی ہوتی ہے۔ اگر ٹیسٹ فیل ہو گیا تو آپ اس کروڑوں روپے کے چاول کا کیا کریں گے؟ یعنی یہ تو ایسا ہی ہے کہ آپ عمارت کی بنیاد میں ریت بھر دیں اور جب عمارت تیار ہو جائے تو دیواروں کا پینٹ چیک کر کے خوش ہوتے رہیں۔ بالکل پرفیکٹ مثال ہے۔ اور اسی نقطے پر اقوام متحدہ کے ادارے FAO کی سینئر ماہر کیتھرین بیسی کا تجزیہ بہت چشم کشا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے پاکستان کے فوڈ کنٹرول سسٹم کا جائزہ لینے کے بعد واضح کیا کہ بھائی آپ صرف فائنل پروڈکٹ کی ٹیسٹنگ پر انحصار نہیں کر سکتے، ہمیں فارم سے لے کر مارکیٹ تک پوری ویلیو چین میں ہر سطح پر تکنیکی صلاحیت کو مضبوط کرنا ہوگا۔ انہوں نے ایک بہت اہم بات لیبارٹریز کی ایکریڈیٹیشن یعنی عالمی صنعت کے حوالے سے بھی کی۔ ایکریڈیٹیشن، اس کو اگر ہم آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ کیا ہوتی ہے اور یہ کیوں اتنی ضروری ہے؟ ایکریڈیٹیشن کو آپ لیبارٹریز کا ڈرائیونگ لائسنس سمجھ لیں۔ اچھا۔ اگر آپ نے ڈرائیونگ لائسنس لے لیا لیکن آپ سالوں تک گاڑی ہی نہ چلائیں تو کیا کوئی آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہے گا؟ بالکل نہیں، کوئی بھی رسک نہیں لے گا۔ بالکل اسی طرح اگر ایک ملک کروڑوں روپے لگا کر لیبارٹری تو بنا لے لیکن اس میں مستقل تجزیاتی کام نہ ہو رہا ہو تو بین الاقوامی ادارے اس لیب کی سند منسوخ کر دیتے ہیں۔ لیب کو اپنا معیار ثابت کرنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر تسلسل کے ساتھ ٹیسٹنگ کرنی پڑتی ہے۔ صحیح۔ اگر تسلسل ٹوٹ گیا تو وہ لیب عالمی تجارت میں ردی کے برابر رہ جاتی ہے۔ یہ تو پورے نظام کے بھکھی ادھیڑ دینے والی بات ہے۔ لیکن ان تمام سنگین چیلنجز کے باوجود کچھ ایسے اقدامات بھی تو ہو رہے جو یہ بتاتے ہیں کہ ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا۔ ہاں، امید کی کرنے ضرور موجود ہیں۔ پالیسی اور نیشنل سیڈ پالیسی 2025 کی منظوری دی ہے۔ ان کا ہدف پیداوار میں 15 سے 20% تک اضافہ کرنا ہے۔ کیا یہ واقعی کوئی گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ پالیسیاں اس لیے اہمیت کی حامل ہیں کیونکہ کسی بھی فصل کی پوری عمارت اس کے بیج پر کھڑی ہوتی ہے۔ اگر بیج ہی ناقص، غیر معیاری یا بیماریوں سے بھرا ہوا ہو تو کسان کتنا ہی اچھا پانی یا کھاد دے لے، فصل اچھی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو طے ہے۔ اور اسی پالیسی کے تحت ایک بہت جرأت مندانہ قدم یہ اٹھایا گیا ہے کہ 430 غیر معیاری بیج کمپنیوں کے لائسنس منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ 430؟ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ جی، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ اب ریگولیٹری ادارے کاغذوں سے نکل کر زمین پر ایکشن لے رہے ہیں تاکہ کسانوں تک صرف بیماریوں سے پاک اور تصدیق شدہ بیج ہی پہنچے۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی اداروں کے ساتھ مل کر بھی کچھ جدید پروجیکٹس شروع ہوئے ہیں، جیسے CABI کی جانب سے پاکستان میں پلانٹ وائز پلس پروگرام چل رہا ہے۔ اس کے تحت موسمیاتی تبدیلیوں سے نپٹنے کے لیے ایک جامع اسکوپنگ سٹڈی مکمل کی گئی ہے جو بتائے گی کہ ہم کلائمیٹ سمارٹ زراعت کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم سٹڈی ہے۔ اور سب سے پرجوش خبر یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد سے ہے، جہاں CAS کے محققین سویابین اور چنے کی ایسی نئی اقسام پر کام کر رہے ہیں جو ہمارے ماحول کے مطابق ہوں۔ سویابین پر کام اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ مستقبل میں ہمارے خوردنی تیل کا اربوں ڈالر کا امپورٹ بل بچا سکتا ہے۔ یہ تمام تجربات اور کامیابیاں انتہائی شاندار ہیں، لیکن اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں تو ہمیں ایک بہت بڑا اور تلخ تضاد نظر آتا ہے۔ وہ کیا؟ ایک طرف ہم ریسرچ اور نئے اقسام کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف پاکستان میں اس وقت 37,000 PhD ڈگری ہولڈرز موجود ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی تعداد بیرون ملک سے اعلیٰ تعلیم اور تحقیق کے طریقے سیکھ کر آئی ہے۔ صحیح۔
لیکن جب ہم زراعت کے شعبے کو دیکھتے ہیں، جہاں اس وقت ہمیں دنیا کے بہترین دماغوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تاکہ وہ کھیتوں کے مسائل حل کر سکیں، وہاں ان پی ایچ ڈی ہولڈرز کا حصہ اور ان کی خدمات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہ تو واقعی عجیب بات ہے۔ مطلب کیا ہمارے ادارے ان محققین کو ساتھ ملانے میں ناکام رہے ہیں؟ اصل مسئلہ محکموں کی تنہائی کا ہے۔ تعلیم الگ چل رہی ہے، تحقیق کے ادارے اپنے خول میں بند ہیں، اور ایکسٹینشن یعنی ریسرچ کو کسان کے کھیت تک پہنچانے کا نظام بالکل الگ سمت میں جا رہا ہے۔ تو کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے؟ جی بالکل، اور جب تک یہ تینوں ستون ایک ہم آہنگ نظام کے تحت ایک چھتری کے نیچے نہیں آئیں گے، ہم لیبارٹری کی کامیابیوں کو قومی پیداوار میں تبدیل نہیں کر سکیں گے۔ تو اگر ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کا خلاصہ کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ پودوں کی صحت اب محض کسان کی مجبوری یا کسی گاؤں کے کھیت کا مسئلہ نہیں رہی۔ بالکل بھی نہیں۔ یہ ہماری معیشت کی شہرگ ہے، ہماری عالمی تجارت کا پاسپورٹ ہے، اور خوراک کے ذریعے براہ راست ہماری صحت کا معاملہ ہے۔ 12 مئی کو منایا جانے والا پودوں کی صحت کا عالمی دن دراصل ایک الارم ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر پودے محفوظ نہیں ہیں تو ہم میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں ہر شہری کی انفرادی ذمہ داری شروع ہوتی ہے۔ بالکل، اور سننے والوں کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ روزمرہ زندگی میں بغیر کسی اضافی بجٹ یا پالیسی کے کون سے عملی اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ جیسے کہ کیا؟ مثال کے طور پر اگر ہم میں سے کوئی بیرون ملک سفر سے واپس آئے تو اپنے سامان میں شوقیہ طور پر کوئی غیر ملکی بیج، پھل یا پودا لانے سے سختی سے گریز کرنا چاہیے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس خوبصورت نظر آنے والے پودے یا بیج کے اندر کون سا اندیکھا کیڑا یا بیماری چھپی بیٹھی ہو۔ یہ ایک بہت عام لیکن خطرناک غلطی ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ ہاں، اسی طرح اگر لوگوں کو جنگلات یا قدرتی مقامات پر ہائیکنگ کا شوق ہے تو وہاں سے واپسی پر اپنے جوتوں کے تلووں کو لازمی صاف کرنا چاہیے، کیونکہ مٹی کے ذریعے جنگلی بیماریاں شہری علاقوں میں منتقل ہو سکتی ہیں۔ اور اگر گھر میں باغبانی کا شوق ہے تو پودے اور بیج ہمیشہ مستند اور تصدیق شدہ نرسریوں سے ہی خریدنے چاہیے۔ صحیح۔ یہ بظاہر بہت چھوٹی چھوٹی احتیاطیں ہیں، لیکن یہ ہمارے پورے ماحولیاتی نظام کو بڑی تباہی سے بچا سکتی ہیں۔ یہ سب وہ حفاظتی تدابیر ہیں جن پر ہمیں آج اور ابھی سے عمل کرنا ہے۔ لیکن میں اس گفتگو کا اختتام ایک ایسے سوال پر کرنا چاہوں گا جو ہمیں اپنے مستقبل کے خطرات کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کر دے گا۔ میں سننے کے لیے بے چین ہوں۔ دیکھیں، ہم جانتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیوں اور عالمی حدت کی وجہ سے اب کیڑے اور بیماریاں ان علاقوں میں بھی تیزی سے پھیل رہی ہیں جہاں ان کا پہلے کبھی نام و نشان نہیں تھا۔ ذرا سوچیں، ہم نے پچھلی کچھ دہائیوں میں جانوروں سے انسانوں میں آنے والی خطرناک وباؤں کا سامنا تو کیا ہے، لیکن اگر اگلی عالمی وبا یعنی کوئی اگلا پینڈیمک کسی انسانی وائرس کی بجائے پودوں کی کسی ایسی پراسرار بیماری سے شروع ہو جائے جو دنیا بھر میں ہماری گندم، چاول یا مکئی کی فصلوں کو راتوں رات ختم کر دے، اوہ خدایا! تو کیا ہمارا موجودہ عالمی اور قومی ہیلتھ کیئر سسٹم اور ہمارا یہ بکھرا ہوا زرعی نظام اس ایگریکلچرل پیشنٹ زیرو کو بروقت پہچاننے اور اس سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ واقعی ایک ایسا چونکا دینے والا سوال ہے جو راتوں کی نیند اڑا دینے کے لیے کافی ہے۔ کیا ہم اس ایگریکلچرل پیشنٹ زیرو کو اس وقت پہچان پائیں گے جب وہ ہماری سرحدوں کی فائر وال میں نقب لگا رہا ہوگا، یا ہم تب جاگیں گے جب سارا اناج راکھ بن چکا ہوگا؟ میں چاہوں گی کہ ہمارے سب سننے والے آج اس سوال کی گہرائی پر ضرور غور کریں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں بس اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے ارد گرد موجود پودوں کا خیال رکھیں۔